مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عدل ممدود قدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عزیزان گرامی، قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے پروردگار کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں چاہتا ہوں کہ اس مجالس سید الشہداء کے ذریعے وہ حقیقی پیغام دیا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کی اتنی بڑی قربانی، اتنی عظیم قربانی آخر کس مقصد کے لیے ہوئی؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ شہید کہتے کس کو ہے؟ شہادت ہے کیا؟ کس مقاصد کے لیے جان دی جائے تو شہادت ہے؟ تو ان تمام امور کو انشاءاللہ آئندہ آنے والی گفتگو میں بیان کیا جائے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب آپ تشریف یہاں لائیں تو پھر اس ذہن کے ساتھ کہ ہم نے کچھ یہاں سے حاصل کرنا، ہم نے اس گفتگو سے کچھ نتیجہ اخذ کرنا، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، گمان بھی نہ کرنا، الَّذِينَ قُتِلُوا، جو قتل کر دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ کیا گمان نہ کرنا؟ امواتن، یہ گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند
युर्ज़क़ून, अपने परवरदिगार के यहाँ रिज़्क़ पाते। आमतौर पर जिंदगी और मौत का जो मफ़हूम है वो क्या है? जिंदगी क्या है कि रूह का इस जिस्म के साथ इत्तिसाल जो है ये जिंदगी, और रूह का इस जिस्म से इंफिसाल और जुदाई मौत। ये आम जिंदगी और मौत का तस्वर है। तो जिंदगी सबको पसंद है, इसलिए जब खतरात होते हैं तो कदम पीछे हटाए जाते और मौत से सब घबराते, और जिंदगी सबको अजीज। लेकिन इस्लाम ने जो मौत और हयात का मफहूम दिया है वो इससे हटकर, इस्लाम ने जो जिंदगी और मौत का तस्वुर दिया है वो ये तस्वुर नहीं। इस्लाम तो कहता है कि ला वमा यस्तविल लजीना, वो लोग जो जिंदा है, वमा यस्तवी अल अहया वलल अमवात, जो जिंदा है और जो मुर्दा है वो बराबर नहीं हो सकते। तो जिंदा वो नहीं जो यहां है और मुर्दा वो जो कब्रिस्तान में है, वो नहीं, बल्कि इस्लाम ये कहता है, कुरान ये कहता है कि इसी इंसानी मुआशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदा है और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुर्दा हैं। बज़ाहिर चलते फिरते हैं, हंसते हैं, लेकिन इस्लाम कुरान उनको जिंदा मानने के लिए तैयार ही नहीं। माशाअल्लाह। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ऐ ईमान लाने वालों, जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें पुकारे, जब तुम्हें दावत दे उस चीज की तरफ जो तुम्हें जिंदा कर दे, तो अल्लाह और रसूल की दावत पर लब्बैक कहो। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इससे पहले मुर्दा था। कुरान कहता है कि अल्लाह और रसूल जब पुकारे लिमा युहयीकुम, उस चीज की तरफ जो तुम्हें जिंदा कर देगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कुरान की नजर में अगरचे वो चलते फिरते इंसान जिंदा थे, लेकिन इंसान को इस हालत में कुरान मुर्दा कहता है, उसको जिंदा तस्लीम नहीं करता। सूरह मुनाफिकून में कहा गया कअन्नहुम खुशबुन मुसन्नदा, कि वो तो ऐसे हैं ए रसूल, वो मुनाफिकीन जो तुझ पर जाहिरन को ईमान लाते हैं और दिल से ईमान नहीं लाते, कअन्नहुम खुशबुन मुसन्नदा, वो तो ऐसे हैं जैसे खुश्क लकड़ियां कि जिनको दीवार के साथ लगा दिया गया हो। आप देखिए, उनके लिए तो कुरान हयात नबाती के अभी कायम नहीं, वो जिंदगी जो दरख्तों में होती है, जो पौधों में होती है, जो नबातात में होती है, उस जिंदगी का भी कुरान कायल नहीं। खुशबुन मुसन्नदा, उसकी तो मिसाल ऐसी है जैसे वो खुश्क लकड़ियां हैं। तो अब उनके लिए हयात नबातात का भी इस्लाम का और शहीदों के लिए कहा जा रहा है ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलकिन ला तशकुरून, कि जो
ان کو مردہ نہ کہو، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں اس آیہ مجیدہ میں کہا گیا کہ ان کو نہ کہو، مردہ مت کہو، تو شاید سمجھ میں آئے کہ ہیں تو مردہ ہی، لیکن کہا گیا ذرا عزت احترام ہونا چاہیے، لہذا مردہ نہ کہیں۔ تو یہ بات نہیں کہ قرآن یہاں پر کوئی تہذیب لفظی سکھا رہا ہو، مثلا بعض لفظوں کے معنی تو وہی ہوتے ہیں ٹھیک، لیکن محاورے کو استعمال نہیں ہوتے۔ اگر کوئی بولے تو کہتے ہیں جی ابھی بدتمیز آدمی ہے۔ مثلا اگر کوئی آ رہا ہے ایک شخص اور اس کا بیٹا یہاں بیٹھا ہے تو ہم کہیں آپ کے والد گرامی تشریف لا رہے ہیں تو خوش ہو جائے گا، لیکن اگر کہیں آپ کی ماں کی شوہر تشریف لا رہے ہیں یا اور اس پنجابی میں کہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ناراض ہو جائے گا، مارنے کے لیے دوڑے گا، حالانکہ معنی تو وہی، لیکن محاورے میں استعمال نہیں ہوتے۔ تو کیا قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو؟ یعنی وہ تہذیب لفظی سکھانا چاہتا ہے تو مردہ ہی، لیکن آپ ذرا ان کو عزت و احترام کے ساتھ بلائیں، یہ بات ہے، ایسا نہیں، بلکہ خود اسی آیت میں وہ لفظ ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ نہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ تو زندہ ہیں، وہ تو رزق پاتے ہیں، لیکن آپ ہی کو شعور نہیں ہے، آپ ان کی زندگیوں کو نہیں سمجھتے۔ اب دیکھیں اس آیت میں تو کہا گیا کہ نہ کہیں، لا تقولوا، یہ سورہ بقرہ کی آیت، وہ جو پہلے میں نے سرنامہ کرام جس کو قرار دیا ہے وہ آل عمران کی آیت، اس میں کہا بلا تقولوا، نہ کہو، تو اب یہاں جو کہا گیا نہ کہو، اور اس میں کہا گیا بلا تحسبن، گمان بھی نہ کرنا، تو فرق سمجھ میں آیا کہ یہاں کہا گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ان کو مردہ نہ کہنا، اور وہاں کہا گیا گمان بھی نہ کرنا، کہنا زبان سے ہوتا ہے، گمان ذہن سے کرنا ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ان کو گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے۔ تو یہ زندگی اور موت ہے کیا؟ تو قرآن نے، اسلام نے زندگی اور موت کے تصور کو بدل دیا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں زندگی اور موت، کائنات کی ہر چیز سے کار فرما، ہم دیکھیں ذرا غور کریں، پہلے کیا ہے نباتات، پھر اس کے بعد حیوانات، اس سے ایک اور اسٹیج بھی ہے، پہلے ہے جمادات، پھر ہے نباتات، پھر ہے حیوانات۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ آپ توجہ سے سماعت فرماتے رہیں، اگر میری بات آپ کے ذہن میں اتر جائے تو میرے لیے کافی، اس لیے کہ غور و فکر کرنا یہ بھی عبادت ہے، تو یہ عبادت میں عبادت ہو رہی، اس لیے کہ جب آپ مولانا مظلوم کی مجلس میں آئے ہیں تو آپ کی عبادت، اور آپ اس میں بیٹھ کر، ہم تو کہتے ہی یہی ہیں کہ یہ مجالس جو ہیں یہ درس آل محمد، یہ ایک ایسی اوپن یونیورسٹی ہے کہ جس میں بچے بھی شریک ہیں، بوڑھے بھی شریک ہیں، خواتین بھی شریک ہیں، سب آ رہے ہیں اس میں۔ تو یہ تو میرے مولا کا اعجاز ہے کہ ہر سال یہ یونیورسٹی کھولتی ہے، تو اس میں امام حسین کا بھی ذکر ہوتا ہے، توحید کا بھی درس دیا جاتا ہے، اخلاق کی بات بھی ہوتی ہے، رسالت کی بات بھی ہوتی ہے، پوری تاریخ اسلام کو بھی دہرایا جاتا ہے۔ گویا کہ پڑھنے والا جس شعبے کو پسند کرے وہ اس پہ بیان کر سکتا ہے، اس لیے کہ امام حسین نے ایسا کام کیا ہے کہ یہ کھلا درس اس نے کھول دیا ہے، تو یہ صدقہ ہے اس مولا کا۔ تو عزیزہ اکرامی، میں یہی کہوں گا آپ سے کہ ذرا توجہ سے آپ انشاءاللہ سنیں گے تو پھر آپ سمجھیں گے کہ واقعاً ہم
جو سن رہے ہیں اور ہمارا جو وقت ہے وہ ضائع نہیں ہوگا. صلوات پڑھنے والوں محمد. تو جب ہم اس کائنات میں غور کرتے تو سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ جمادات. جمادات میں کیا ہے؟ پتھر میں، پانی ہے، زمین ہے، یہ چیزیں کیا ہیں؟ جمادات. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ نباتات. نباتات کیا ہیں؟ درخت ہیں، پودے ہیں، بیل ہیں، بوٹے ہیں، جتنے بھی. اور اس کے بعد کیا ہے؟ حیوانات. اور اس کے بعد ہے انسان. تو یہ جو موت اور زندگی ہے ان سب چیزوں میں کار فرما ہے. ماشاءاللہ، بے شک. جمادات کو دیکھ لیجیے. زمین کے بارے میں قرآن نے کہا یحیی الارض بعد موتہا. ہم نے زمین کو زندہ کیا، اس کے بعد کو مردہ کی. بس زندگی اور موت جو ہے زمین میں بھی ہے. ایک مرتبہ بنجر ہے، ایسی زمین کہ جس میں نشو و نما نہیں ہے، جس میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کرے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بنجر ہے. تو قرآن جگہ جگہ پہ کہتا ہے کہ وہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، ہوائیں خوشخبری دیتی ہے، اور پھر پانی برستا ہے، اور پھر پانی جب زمین پر آتا ہے تو زمین پھر اپنے اندر سے وہ نامیاتی مادے اور پودوں کو رویدہ کرتی ہے، اگاتی ہے. اس طرح ہم زمین کو زندہ کرتے ہیں. تو خداوند عالم اس زمین کو اس طریقے سے بنجر سے زندہ کرتا ہے. تو اس زمین کے اندر وہ، اب دیکھیں ہم نے بیج اور دانہ ہمارے ہاتھ میں ہے، تو جب تک ہمارے ہاتھ میں رہے گا تو کیا وہ نشو و نما پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا. اب اسی بیج کو، اسی دانے کو آپ ایسا کریں، کسی ٹرنک میں، کسی بریف کیس میں رکھ دیں. اس کے بعد پھر اس کو ایک بڑے صندوق میں رکھ دیں، اس پر تالے چار چڑھا دیں، اور اس کے بعد 10 آدمی اس کی حفاظت پر لگا دیں. کہیں جی ہم نے بڑی حفاظت کی ہے اس کی، ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس کو رکھا ہے، نہ تو سردی اس کو لگتی ہے، نہ گرمی لگتی ہے، اس پر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں، نہ اس پر. تو کیا یہ نشو و نما پا جائے گا؟ یہ نشو و نما نہیں پا سکتا. ان دانوں میں، ان بیج میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی. حفاظت بڑی کی ہے آپ نے، لیکن جب تک اس کو وہاں نہیں رکھیں گے کہ جہاں پر اس کو اس کی غذا ملتی ہے، اس وقت تک یہ نشو و نما نہیں پا سکتا. تو اب اس کو جب ہم نے تھوڑی مٹی ہٹائی، بیج کو، دانے کو اس مٹی کے اندر رکھ دیا، تو اب کیا ہوا کہ کچھ دنوں بعد ایک ننھی سی کونپن زمین کے جگر کو چیرتی ہوئی باہر آ گئی. اب میں کہوں گا کہ ہم نے اس دانے کو، اس بیج کو مٹی میں دبایا، تو جس کو دنیا دبائے خدا اس کو ابھارتا ہے، اور دنیا والے جس کو دباتے ہیں خدا اس کو پروان کراتا ہے. تو اب وہی ننھی سی کونپن کتنی نازک کہ اگر اس پر شبنم کا قطرہ پڑے تو اس کے بھار کو، اس کے وزن کو برداشت نہیں کرتی، جھک جاتی ہے. ذرا ہوا کا جھونکا چلے تو کبھی ادھر آتی ہے، کبھی ادھر آتی ہے. نہ وہ ہوا کو برداشت کر سکتی ہے، نہ وزن کو برداشت کرتی ہے، لیکن زمین کے سینے کو چیر کے باہر آتی ہے. میں کہوں گا کہ یہ کس نے طاقت دے دی تجھے کہ تو زمین کو چیرتی ہوئی باہر آئی؟ تو اگر وہ اپنی بے زبانی میں کچھ کہے اور مجھ میں، میرے سامنے میں اور فہم میں کوئی طاقت ہو کہ سن سکوں، تو کہے گی کہ یہ میری اپنی طاقت نہیں، یہ کسی اور کی طاقت ہے جو اس نے مجھے عطا کی. تو میں نے پتھر کے جگر کو چھلنی کر دیا، میں نے زمین کی دھرتی کو
ہار دیا، تو اگر خدا چاہے تو اس ننھی سی کوپل میں اپنی طاقت دے کر زمین کا سینہ چیر سکتا ہے، تو اگر یہی طاقت کسی کامل انسان کے ہاتھوں میں آ جائے اور وہ ہاتھ خیبر کے دروازے میں آ جائے تو پھر وہ دروازہ بن جائے تو اسے حیرت کی بات۔ یہ اس کی دی ہوئی طاقت ہے کہ جو نباتات میں۔ تو اب دیکھیے، اب وہ بیج اور وہ دانا کس میں آیا؟ زمین میں۔ اور زمین نے کیا کیا؟ زمین نے اپنے نامیاتی مادے، زمین نے وہ خاک اس کے لیے نذرانہ کی۔ اس وقت تک یہ زمین منتظر رہی کہ حقدار آئے اور اس کے سامنے اپنی صلاحیتوں کو پیش کرے، اپنے نامیاتی مادوں کو پیش کر دے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، جب وہ ولی برحق آئے گا تو زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ سورۃ پڑھ لو۔ تو اب ہوا نے کام کیا، سورج کی روشنی نے روشنی دی، لیکن زیادہ حصہ جو ہے وہ پودے کی نشو و نما میں وہ زمین کا ہے۔ اب زمین نے اپنے خاک کے زراعت دیے، اپنے نامیاتی مادے دیے، تو اب وہ اپنی ذات میں فنا ہو گئے۔ توجہ سے ذرا سماعت فرمائیں، یہی بنیادی نقطہ ہے کہ زمین نے اپنے وہ نامیاتی مادے، وہ خاک اس بیج کے، اس دانے کے حوالے کر دیے۔ تو جب اس کے حوالے کر دیے تو وہ دانے نے نشو و نما پائی۔ یہ زمین اور یہ خاک کے زراعت کے نامیاتی مادے اپنی ذات میں فنا ہو گئے، لیکن اپنی ذات میں فنا ہو کر ایک اعلیٰ نو کے لیے، ایک اعلیٰ منزل کے لیے اس کی زندگی کا حصہ بن گئے۔ اپنی ذات میں تو فنا ہے، لیکن ایک اپنی سے اعلیٰ نو کے لیے بقا۔ اب وہ مرے نہیں، بلکہ وہ پودے کا حصہ بن کر اب وہ رزق پا رہے ہیں۔ جو پودا رزق کھاتا ہے وہی رزق، وہ نامیاتی مادے، وہ خوراک، وہ زمین، وہ خاک اب اس کا حصہ بن چکی ہے۔ اب اپنی ذات میں تو فنا ہو گئی، لیکن آدھی بقا آ گئی۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ جو نامیاتی پودے اس نباتات کے کام آئے، تو اب یہ نباتات، یہ درخت اگر اسی طرح پڑے رہے، ان کو کوئی استعمال نہ کرے، تو آخر فنا تو ان کو ہونا ہے۔ موسم خزاں آئے گا اور ایک وقت آئے گا تو یہ پتے سب زرد ہو جائیں گے، اس بعد گریں گے اور فنا تو ان کو ہونا ہے۔ لیکن اگر یہی پتے، یہی سبزہ، یہی نباتات اگر حیوان کے کام آ گئے، اگر انسان کے کام آ گئے، تو اب اپنی ذات میں وہ فنا ہو گئے، لیکن وہ اب حیوان اور انسان کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہے، فنا نہیں ہوئے۔ اپنی ذات میں تو فنا ہوئے ہیں، لیکن یہ فنا جو ہے تمہید ہے اس عالی بقا کے لیے، اپنے سے اعلیٰ وجود کے لیے۔ اپنے وجود میں تو یہ فنا انہوں نے پائی، لیکن اپنی ترقی کی ہے، تنزل نہیں کیا۔ تو اب یہ پودے، یہ درخت، یہ سبزہ، یہ نباتات حیوانوں کے بھی کام آئے اور انسانوں کے بھی کام آئے۔ یہاں تک تو سارے متفق ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں کہ زمین کام آتی ہے کس کے؟ نباتات۔ نباتات کام آتے ہیں کس کے؟ حیوانات۔ اگر کچھ تھوڑا سا بولتے رہیں گے تو مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ سمجھ آ گیا، اگر نہیں بولیں گے تو پھر شاید مجھے سمجھ آئے کہ پتہ نہیں وہ نہیں سمجھ آ رہی، تو
ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، باذوق مجمع ہے، اچھے خاصی تعلیم یافتہ ہیں، تو ساتھ ساتھ بولتے رہے کچھ نہ کچھ تاکہ پتہ چلتے رہے۔ تو نباتات کس کے کام آئے؟ حیوانات کی۔ یہاں تک سارے متفق ہیں تو کوئی بات ٹھیک ہے، یہی سلسلہ ہے۔ لیکن جو ہی ہم کہتے ہیں کہ اس حیوانوں کو ذبح ہونا چاہیے انسانوں کے لیے، تو یہاں پر درمیان میں انجمنیں آ جاتی ہیں، حقوق کے حیوانات کی انجمنیں، وہ کہتی ہیں ظلم ہے۔ کیوں ظلم ہے؟ جناب آپ ذبح کرتے ہیں حیوان کو، اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ بلبلاتا ہے، یہ ظلم کر رہے ہیں آپ، لہذا بند کریں یہ بات۔ حیوان ذبح نہیں ہونا چاہیے، ان کو قربان نہیں ہونا چاہیے انسان کے لیے۔ اچھا یہ ظلم ہے، ہاں یہ ظلم ہے، تو ظلم کی بنیاد کیا ہے؟ تو جو جواب دیں گے وہ میں بتاتا ہوں۔ بسم اللہ۔ وہ کہیں گے کہ ظلم کی بنیاد یہ ہے کہ احساس اذیت ہے، کہ ان کو اذیت ہوتی ہے، حیوانات کو اذیت ہوتی ہے، پھر بلاتے ہیں، لہٰذا یہ ظلم ہے۔ اور چونکہ نباتات اور زمین جمادات ان میں احساس اذیت نہیں ہے، لہذا ظلم نہیں ہے۔ اچھا تو اگر ظلم کی یہ بنیاد ہے کہ احساس اذیت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہوش و حواس کے عالم میں آپریشن کر دے تو یہ تو ظلم ہے۔ اگر ڈاکٹر جو ہے ہوش و حواس کے عالم میں مریض ہوش و حواس میں اس کا آپریشن کر دے تو یہ ظلم ہے۔ اور اگر قاتل مقتول کو وہ دوائی پلا کر یا بےہوشی کا ٹیکا لگا کر یا اس کو بے ہوش کر کے اس کو قتل کر دے تو یہ ظلم نہیں، اس لیے اس کو آپ احساس اذیت ہوا ہی نہیں، اس کو تکلیف ہوئی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون تعزیرات میں تبدیلی کیجیے۔ جو جرم کے قوانین ہیں جو صلاح دیتے ہیں آپ اس کو تبدیلی کر دیجیے، لیکن کوئی نہیں مانے گا یہ، اس لیے کہ سب کہیں گے کہ جناب مریض کے ہوش و حواس کی یہاں شرط نہیں ہے، قاتل کے ہوش و حواس کی شرط ہے کہ وہ دیکھا جاتا ہے کہ جب اس نے قتل کیا کیا وہ ہوش و حواس میں تھا۔ تو مریض کو نہیں کوئی دیکھتا، قاتل کو دیکھا جاتا ہے یا ڈاکٹر کو دیکھا جاتا ہے، اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ آیا وہ ہوش و حواس میں تھا یا نہیں۔ تو ٹھیک ہے، زمین کو احساس اذیت نہ ہو، نباتات کو احساس اذیت نہ ہو، آپ کو تو ہے، آپ کو تو شعور ہے، آپ کو تو عقل ہے، کیوں ظلم کرتے ہیں؟ مت توڑیے پھول، مت چلائیے حل۔ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ پھولوں کو جلا وطن کریں؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ درختوں پر آرا جلائیں؟ تو آپ تو سمجھدار ہیں، آپ تو باشعور ہیں۔ تو اس وقت تک تو یہ بات ٹھیک تھی جب کہا جاتا تھا سائنس نے ترقی نہیں، اب جب سائنس نے ترقی کر لی تو اب تو سائنس بتاتی ہے کہ نباتات جو ہیں ان میں بھی حساسیت ہوتی ہے۔ بعض پودے ایسے ہیں جو کہ جن سے رونے کی آواز سنے گی، ہنسنے کی آواز کوئی نہیں سنے گی، رونے کی آواز سنے گی۔ تو رونا تو زندگی کی علامت، تو رونے کی آواز سنے گی۔ بعض پودے ایسے ہیں جو کہ ان کو اگر بس کیا جائے تو وہ سمٹ جاتے ہیں، یا بعض پودے ایسے ہیں گر جاتے ہیں۔ تو پودوں میں بھی، اور عبارتوں میں سائنسدان جو ہیں وہ خود پودوں کو سانس دیتے ہوئے دکھاتے ہیں کہ ان میں بھی وہ شعور ہے۔ تو قرآن نے پہلے کہہ دیا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے تسبیح شعور سے ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ زمین و آسمان اور ہر چیز میں شعور ہے، یہ ہمیں سمجھ نہیں ہے، ان میں تو شعور ہے، ہر چیز میں شعور ہے، ہر ایک اپنی منزل و مرتبے کے مطابق۔ تو اس وقت تک جب تک سائنس نہیں کہا تھا اس وقت تک وہ آپ کی کہہ سکتے تھے کہ اس میں اذیت نہیں ہے، لیکن جب اب ثابت ہو گیا اب نہ کیجیے یہ کام۔
مت لیجیے سانس، اس لیے کہ جب انسان سانس لیتا ہے تو ہر سانس میں کروڑوں زیرو ایک سانس کی نظر ہو جاتے ہیں۔ جب خردرین نہیں تھی اس وقت آپ کہہ سکتے، اب جب خردرین ہے تو پانی میں ذرا دیکھیے، پانی کے ایک گھونٹ میں سینکڑوں زیرو ہیں، ہوا میں کتنے زیرو ہیں۔ جب انسان سانس لیتا ہے تو اس کے ایک سانس کی نظر ہزاروں زیرو ہو جاتے ہیں۔ ایک گھونٹ پانی پیتا ہے تو کتنے زیروؤں کو پی جاتا ہے۔ تو بس اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی تکلیف گوارا نہیں ہے، ہم کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی زیرو پر نہیں چاہتے کہ وہ اعلیٰ نسل کے لیے قربان ہو، پھر مت کیجیے پانی، نہ لیجیے سانس، نہ کھائیے کھانا، اس لیے کہ آپ کا تو فلسفہ یہ ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا، یا تو یہ بات مانیے یا میرے ساتھ آئیے، اس اصول کے قائل ہو جائیے کہ اس کائنات کا سسٹم اور نظام ہی اس طرح ہے کہ ہر ناقص کامل کے کام آئے۔ بسم اللہ۔ اگر ناقص کامل کے کام آئے گا تو در حقیقت اس ناقص کی بقا ہے، فنا نہیں۔ وہ فنا نہیں ہوتا بلکہ وہ باقی رہتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے سے اعلیٰ نسل کے لیے، اعلیٰ نو کے لیے قربانی دیتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں۔ تو یہ ہر ناقص جو ہے وہ کامل کے کام آتا ہے، لہذا نباتات حیوانات کے کام آئیں تو وہ بعض پودے ایسے ہیں جو زہریلے ہیں، وہ انسان کے حیوان کے کام نہیں آتے۔ اگر کوئی انسان اور حیوان ان پودوں کو کھا لے تو زہریلے ہیں، مر جائے۔ لہذا ہر پودا اس قابل نہیں ہے کہ حیوان اور انسان کے کام آئے، جس طریقے سے ہر زمین اس قابل نہیں ہے کہ اس میں نباتات اگیں۔ بعض زمینیں ایسی بنجر ہیں کہ اگر ان میں بیج بویا جائے تو بیج جل کے راکھ ہو جاتا ہے، بیج اگتا ہی۔ تو جس طریقے سے ہر زمین اس قابل نہیں ہے کہ وہ نباتات کے کام آئے، اس طریقے سے ہر نباتات، ہر پودا اس قابل نہیں ہے کہ وہ حیوان اور انسان کے کام آئے، اسی طریقے سے ہر حیوان اس قابل نہیں ہے کہ وہ انسان کے کام آئے۔ ماشاءاللہ۔ بعض حیوان ہیں کہ جو انسان کے لیے حرام ہے، کچھ حلال گوشت ہیں، کچھ حرام ہے۔ اب ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے۔ جو جسم کے لیے ضرورت رکھتی ہیں چیزیں وہ تو تجربے سے ثابت ہو سکتا ہے، لیکن جو روح کے لیے ضرورت رکھتی ہے وہ کون بتائے؟ بسم اللہ۔ تو روح کے لیے وہی بتائے گا جو روح کا مزاج شناس ہو۔ ماشاءاللہ۔ تو روح کی مزاج شناس ہے شریعت۔ شریعت نے بتایا کہ فلاں جانور آپ کے لیے حلال ہے، فلاں حیوان آپ کے لیے حرام ہے۔ تو اب دیکھیے یہ حرام اور حلال جو ہے یہ بھی شریعت نے بتایا ہے۔ تو اب خود اس حیوان میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو بھی ایک خاص طریقہ کار کے تحت ذبح کیا جائے تو حلال ہے، والا حرام ہو جاتا ہے۔ یہ گوسفند، یہ بھیڑ اور بکری حلال ہے، لیکن اگر اس کو اس خاص طریقے سے ذبح نہ کیا جائے تو حلال تھا لیکن حرام ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیفیت استعمال سے اثر بدل جاتا ہے۔ وہی بادام ہے، اگر آپ بادام مسلم کھائیں تو اس کا اثر کچھ اور ہے، اس کو پیس کر کھائیں اس کا اثر اور ہے، اس کو بھگو کر کھائیں اس کا اثر اور ہے، جتنا باریک پیسیں گے اس کا اثر اور ہے۔ تو کیفیت استعمال سے اس کا اثر بدل جاتا ہے۔ اگر اس کو اس طریقے سے ذبح کیا جو شریعت نے بتایا ہے اس کا اثر اور ہے، اگر اس کو جھٹکے سے کسی اور طرح سے ذبح کیا جائے اس کا اثر اور ہے۔ جو کاروبار کرتے ہیں یہ حیوانات کی کھالوں کا
وہ کہتے ہیں کہ ہم تو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ کھال جو ہے آیا یہ ذبح شدہ جانور کی ہے یا مردہ جانور کی. ماشاءاللہ. تو اگرچہ گوشت کا اور خون کا تعلق اب زیادہ ہے، کھال سے بنسبت کم ہے، تو جب کھال بھی اتنا اثر ہو جاتا ہے تو بتا سکتے ہیں کہ یہ ذبیحے کا ہے یا کہ میت کا ہے، مردے کا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کیفیت کے بدلنے سے اثر بدل جاتا ہے. تو یہی بات ہے کہ اگر وہ صحیح طرح ذبح نہ کیا ہو تو میت وہ کاروبار نہیں کر سکتے، اس کو بیچ نہیں سکتے، وہ پھر ذلیل ہو جاتا ہے، وہ پھینکنے کے قابل ہے، وہ انسان کے کام نہیں آتا. تو وہ جانور جو انسان کے کام نہ آئے وہ ذلیل ہے، اور وہ جانور جو انسان کے کام آئے وہ اپنی نوع میں شریک ہے. بس جو ناقص اپنے سے اعلیٰ کے لیے کام آئے وہ شریک ہے، ماشاءاللہ. اور جو اعلیٰ کو ہی قتل کرنے کے در پہ آ جائے وہ ذلیل ہے. سماعت پڑھنے وقت تو عزیزان گرامی، یہی انسان کہ اگر کتنا بھی صاحب عزت ہو لیکن ادھر اس کی جان نکلی، ادھر شریعت نے حکم لگا دیا کہ اب اس کو غسل سے پہلے مس کریں گے تو غسل کریں. لیکن یہ چونکہ انسان ہے، وہ حیوان تھا، وہ میت تھی، اگر ذبح نہ ہوا یا مر گیا پھینکنے قابل، لیکن چونکہ انسان ہے اس کو اشرف المخلوقات پہ ہے تو کہا کہ اس کو غسل دے دے. جب غسل دے دیا تو بات. لیکن شہید وہ ہے کہ وہ اس کے قریب نجاست آ ہی نہیں سکتی. بسم اللہ سید. جس طرح وہ زندگی میں داخل تھا اسی طریقے سے ادھر اس کا دم نکلا تو شریعت نے کہا اس کا خون بھی پاک ہے، اس کا جسم بھی طاہر ہے، اس کو اسی لباس میں دفن کرو، اس کے خون کو چھڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شہید ہے. کیوں؟ یہ راہ خدا میں کام آیا ہے تو وہ پاک. عزیزان گرامی، یہ تو عام شہید ہے، وہ جو شہید اعظم ہے، وہ جو سید الشہداء ہے، جس کی طہارت پر قرآن نے گواہی دی، اسی کا مہینہ ہے، سب ماتم بچی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا تاریخ کربلا کو بھی ساتھ ساتھ بیان کرتا جاؤں. عزیزان گرامی، جب امیر شام اس دنیا سے گیا اور جاتے ہوئے اس ملعون کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا کر گیا اور خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، تو اس نے بیٹھتے ہی 15 رجب کو ماریا مرا اور اس کے بعد یزید مسلمانوں کا حکمران ہوا. اب اس نے خط لکھا مدینے کے گورنر ولید کو کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے بیعت ہو. اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کے سر قلم کر کے میری طرف شام بھیجو. اب ولید کا قاصد پیغام لے کر آتا ہے. امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر مسجد نبوی میں شام کا وقت ہے، نماز پڑھنے سے فارغ ہوئے، قاصد آ گیا. اس نے کہا کہ گورنر نے آپ کو بلایا، پیغام دیا اور چلا گیا. تو اب عبداللہ ابن زبیر امام حسین سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ ان کا تاغوت مر چکا ہے. معاویہ، ان کا تاغوت مر چکا ہے. تو اس کو بیعت کرنے کا سلسلہ ہوگا. عبداللہ ابن زبیر نے یہ سنی بات اور وہ راتوں رات وہ دارالعمارہ میں گیا ہی نہیں اور اس نے مکے گرا لی. اب امام حسین علیہ السلام
تشریف لائے گھر، جوانان بنی ہاشم کو ساتھ لیا۔ تاریخوں میں ہے کہ 30 جوان جو ہیں ان کو ساتھ لیا اور کہا کہ دیکھو اگر میری آواز بلند ہو یا میں تمہیں پکاروں تم اندر آنا، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو آپ جہاں دارالمعارہ کے باہر ہی کھڑے رہنا۔ امام حسین دارالمعارہ میں گئے۔ اب ولید نسبتاً اس بنی امیہ میں نسبتاً کچھ بہتر تھا، ان کی نسبت اٹھ کے ملا، بٹھایا اور وہ خط جو تھا یزید کی طرف سے آیا وہ ان کے سامنے پیش کر دیا۔ امام نے کہا کہ ظاہر ہے کہ تم لوگ کسی خفیہ بیعت پر تو کانے نہیں ہوگے، تم چاہتے ہو کہ سب مجمع میں بھری محفل میں سکھاں ایسے ہی تو کافی ہے، صبح ہونے دو، سب لوگوں کو بلاؤ، مدینے کے لوگوں کو، ہم بھی آئیں گے، پھر دیکھیں گے کیا کرنا۔ اچھا یہ امام نے کہا اٹھے، مروان بھی ساتھ بیٹھا تھا، تو اب اس نے کہا اے ولید، اے گورنر، اب امام حسین یہاں آئے تو ابھی ان کا سر قلم کر دے یا بیعت کریں یا سر قلم کر دو، یہ کہنا تھا۔ امام حسین کو ایک دفعہ جلا رہا ہے، کہا جب نظر کا فتقتلنی ام ہوا، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کرے گا؟ خدا کی قسم نہ تم قتل کر سکتے ہو نہ یہ قتل کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومقترف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا قتل یختم یزید رجل شارب الخمر فاسق۔ تم جانتے نہیں ہمارے مقام کو، ہم اہل بیت ہیں، اہل بیت النبوہ معدن الرسالت، ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر نبوت نازل ہوئی، ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر ملائکہ کی رفت و آمد، ہم وہ ہیں کہ خدا نے جن سے اس کائنات کو شروع کیا، بنا فتح اللہ بنا یختم، ہم پر اس کو ختم کرے گا۔ یزید رجل شارب الخمر، یزید ایسا شخص ہے جو شرابی ہے، یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، علانیہ جس کو ہجوم کرنے والا ہے، مصری لا یبالغ مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ کہا گویا امام حسین نے ایک دستور اور ایک منشور بتا دیا کہ دیکھو جو بھی مجھ جیسا ہوگا وہ کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، کہا مصری لا یبالغ مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ کہا اور تشریف لے آئے۔ عزیزان گرامی، اب 27 رجب کی شام کو اس نے بلایا تھا، اسی رات میرا مولا آقا حسین اپنے بھائی حسن کی قبر پر گیا، کہا بھئی آپ یہ امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیتی۔ اس کے بعد اپنی ماں زہرا کی قبر پر گئے اور کہا اماں اب یہ تیرا غریب الوطن پھرتا،
اب وطن کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو گیا. اپنے نانا کی قبر اطہر پر آئے, کہا پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا. بار الہ جو کچھ پیش آ رہا ہے اس میں جس میں تیری رضا ہو اور تیرے رسول کی رضا ہو مجھے اسی راستے پر لے کے چلنا. عزادارو, امام حسین نے کہا یہ 27 کی رات ہے, پھر 28 کی رات کو یہ قافلہ تیار ہو گیا, 28 رجب کو. اب وہ وقت آ گیا کہ جب سارا قافلہ آمادہ ہے, اب رسول کے اس نواسے کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا. آپ دیکھتے ہیں کہ بیعت تو عبداللہ ابن عمر نے بھی نہیں کی تھی, بیعت تو ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر نے بھی نہیں کی تھی, بیعت تو عبداللہ ابن زبیر نے بھی نہیں کی تھی, بیعت حسین ابن علی نے بھی نہیں کی. لیکن کیا ہوا, طریقے اٹھا لو, کسی صحابی کے بیٹا وہاں نہیں آیا, کوئی مکے بھاگ گیا, کسی نے بعد میں بیعت کر لی, لیکن میدان میں آیا تو وہی کہ جو فرزند زہرا تھا, وہی میدان میں آیا جس کی رگوں میں علی کا خون تھا, وہی میدان میں آیا جو دین کا وارث تھا. کیوں نہ آتا؟ اس لیے کہ اسلام وہ تھا جو ان کے گھر میں نازل ہوا تھا, قرآن وہ تھا جو ان کے گھر میں آیا تھا, اسلام نے قرآن نے ان کے گھر میں پرورش پائی تھی. تو کہا کہ اے اسلام آج تجھ پر مشکل ہے, آج تو مریض ہے, آج تجھے ضرورت ہے تو میں تجھے بچاؤں گا. میں تیری خاطر اگر مجھے وطن چھوڑنا پڑا تو میں وطن چھوڑ دوں گا, تیری خاطر مجھے اپنے بھائی حسن کی قبر چھوڑنی پڑی میں چھوڑ دوں گا, مجھے ماں زہرا کی قبر چھوڑنی پڑی میں چھوڑ دوں گا, مجھے نانا کی قبر چھوڑنی پڑی میں چھوڑ دوں گا, مجھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور بیویوں کو ساتھ لے کر جانا پڑا تو اے اسلام میں تجھے بچاؤں گا. اے اسلام اگر تجھے ضرورت پڑی تو میں 13 سالہ قاسم کو بھی دے دوں. اے اسلام اگر ضرورت پڑی تو پھر میں اپنا 18 سالہ کریل جوان علی اکبر بھی دے دوں گا. اگر پھر بھی تجھے ضرورت پڑی تو میں اپنا 34 سالہ بھائی عباس اس کا خون بھی پیش کر دوں گا. اگر پھر بھی تجھے ضرورت ہوئی تو میرے پاس ایسا نسخہ ہے جو ابھی تازہ مارد وجود میں آیا ہے, وہ علی اصغر ہے, ابھی چند دنوں پہلے وہ اس دنیا میں آیا ہے. اگر ضرورت پڑی تو میں اس کے خون کو بھی تیرے لیے ہدیہ کر دوں گا. اے اسلام اگر پھر بھی ضرورت پڑی تو میں رضن تسلیماً اس کی ذات کے سامنے تسلیم ہوتے ہوئے اپنے خون کو پیش کر دوں گا. اگر پھر بھی تیرے پاؤں میں نکاہت ہوئی, تیرے پاؤں میں کوئی پھر بھی سستی ہوئی تو میں اپنی بہن زینب کی چادر کا سایہ تجھ پر کر دوں گا. عزادارو, امام حسین نے اسلام کو بچا لیا, اس کے لیے قاسم کو قربان کر دیا, اس کے لیے علی اکبر کو دے دیا, اس کے لیے علی اصغر کو دے دیا, اس کے لیے اپنی شہادت پیش کر دی, اس کے لیے اپنی پھپھی اماں, اپنی بہنوں, اپنی ماں کی چادروں کو دے دیا, اور وہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ تک شام تک گئے اس اسلام کو بچانے کے لیے. اللہ